हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें संभाला और आज के दिन हमें अपने घर में लेकर आया। आमीन। आज जो खुदा का कलाम हम सुनने को है वो है मूसा नबी के रोजे को कितने लोग जानते हैं? मूसा नबी ने रोजा रखा, किस वक्त, क्या मकसद था उसका, क्यों रोजा रखा, क्या वजह थी? हालेलुया। आज इस बारे में सीखेंगे कि मूसा नबी के रोजे के बारे में सीखेंगे कि मूसा को क्यों जरूरत पड़ी कि वो रोजा रखे। आमीन। सो आइए खुदावंद का कलाम में से मिसाल निकालेगा खुरूज की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 18 आयत तक कलाम खुदा में सब देखेंगे। खुरूज 24 12 से 18, जिसने निकाल लिया कहें आमीन। बाइबल कितने लोगों के पास है? हालेलुया। अगर जिनके पास बाइबल नहीं होती तो आप हमें जरूर बताएं, हम किसी को बुलाएंगे, अनाउंस करेंगे ताकि आपको जो बाइबल है वो खुदा का कलाम आपको दिया जाए और आपके पास खुदा का कलाम होना चाहिए। आमीन। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप चर्च में आए, हम आपको खुदा का कलाम पढ़ना भी सिखाएंगे। आमीन। सो आइए जी पढ़िए। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और एहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। और मूसा और उसका खादिम यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया कि जब तक हम लौटकर तुम्हारे पास ना आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। जिस किसी का कोई मुकदमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई और खुदावंद का जलाल कोई सीना पर आकर ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इस्राएल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर बसम करने वाली आग की माने था। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। सब के आमीन। सब लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज का जो मज़मून है, जो टॉपिक है, वो है मूसा का रोज़ा, बल्कि मूसा के रोजे। उसने एक रोजा तो नहीं रखा, उसने रोजे रखे। आमीन। और मूसा नबी ने 40 के 2 रोजे रखे। 40 रोजे एक बार और 40 रोजे फिर दूसरी बार रखे। आमीन। अब जरा मूसा की जिंदगी के बारे में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि मूसा जो है, मूसा नबी जो है, वो उसकी तरबियत कैसी हुई और वो कैसे चला। अब मूसा नबी जब पैदा हुआ है तो वो फिरौन के महल में रहा। आमीन। और 40 साल तक महल के अंदर रहा और हर आलीशान चीजें उसको दी गई, सब कुछ उसके पास था। अगर उसने पानी भी पीना होता था तो वो भी नौकर उसको पानी पिलाते थे। आमीन। और आला बेड उसका, हर एक चीज, हर सहूलत उसके पास थी और उसकी लाइफ स्टाइल जो था वो बहुत अच्छा था। और वो जिस साइड पे भी जाता लोग उसकी बात सुनते, क्योंकि कहते थे कि ये फिरौन का बेटा है, क्योंकि उसकी बेटी का बेटा था ना बना हुआ। लेकिन देखें कि खुदा किस तरह अपने बंदा को जो है वो प्यार करता है। और
یہ جو 40 دن تھے نا، اس میں موسیٰ نبی کہتا ہے میں جو کچھ ہوں میں ہی ہوں. آمین. موسیٰ کہتا ہے جو کچھ ہوں میں ہی ہوں، کیونکہ اس کی حکومت تھی، اس کا روپ تھا، دبدبہ تھا. اس سے ایک بندہ قتل ہو گیا اور پھر اس کو جو ہے اس ملک سے نکال دیا گیا، اور پھر 40 سال وہ بیابان میں رہا. ہلیلویا. اگر ہم اچھی زندگی گزار رہے ہو تو ایک دم سے ہماری زندگی میں ڈیزرٹ آ جائے، اگر ہماری زندگی میں بیابان آ جائے تو ہماری سوچ کیسی ہوگی؟ وہ ڈیزرٹ کے علاقے میں چلا گیا، وہ بیابان میں چلا گیا، وہ وہاں پر جا کر بھی وہ خدا کو جو ہے وہاں پر یاد کرتا ہے. اب وہ بھیڑ بکریاں چرانا اس نے شروع کر دی، کیونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، اور وہاں پر اس نے جا کر بھیڑ بکریاں چرانا شروع کر دی. اور اس نے ایک عورت سے شادی کی. اس کے باپ کا کیا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یترو اس کے باپ کا نام تھا. اس لڑکی کے، یعنی کہ موسیٰ کے سسر کا نام یترو تھا، اور وہ اس کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. اور جب بھیڑ بکریاں چراتے چراتے اس کو 40 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 40 سال. 80 سال ہو گئے. اس کی ایج کتنی ہوگی؟ 80 سال. اب 80 سال کا جو بندہ ہے، خدا اس پر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ پہاڑی کو دیکھتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے لیکن پہاڑی جلتی نہیں ہے. اور جب اس نے یہ چیز دیکھی تو وہ پہاڑی پر گیا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ پہاڑی کو دیکھتا ہے، اور پہاڑی کے اندر سے اس آگ میں سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے کیونکہ یہ جگہ حرام ہے. ہلیلویا. اور ہماری زندگی بھی اسی طرح کی ہے. ہماری زندگی کے اندر ناپاکی ہے، ہم جو ہے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو پاک بنانا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزگی میں لے کر آنا ہے. اور جب اس کو یہ کہا گیا تو پھر وہاں پر اس کو حکم دیا گیا کہ تو نے میری قوم بنی اسرائیل قوم کو چھڑا کر لانا ہے غلامی کے گھر سے، مصر سے. اس کو یہ حکم دیا گیا. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہاں پر موسیٰ جو ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، کیونکہ خدا ہی سب کچھ ہے. اب جب 40 سال کے بعد، 80 سال کے بعد وہ بیابان سے نکلا اور بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرا کر فرعون کے ہاتھوں سے چھڑوا کر لے کر آیا، اور پھر اس کے بعد 40 سال اس کو لگ گئے بنی اسرائیل قوم کو ملک کنعان کے اندر لاتے لاتے. کتنے سال لگ گئے؟ 40 سال. اور موسیٰ کی کتنی عمر ہوگی؟ کتنی عمر ہوگی؟ 120 سال ہوگی. 40 سال فرعون کے گھر، اور 40 سال بیابان میں، اور 40 سال پھر جو ہے وہ مصر سے، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کو لانے میں 40 سال اس کو لگ گئے، اور 120 سال اس کو عمر. اور جب تیسری بار وہ جب بیابان میں تھا تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو سب کچھ دیا کہ 40 سال جب اس نے سفر کیا اور بنی اسرائیل قوم کو جب وہ نکال کے لے کے آیا تو بنی اسرائیل قوم کو 40 سال میں خدا نے سب کچھ دیا. اور یہاں پر موسیٰ کہتا ہے کہ تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. ہلیلویا. پہلے اس نے کیا کہا کہ میں بہت کچھ ہوں، اور اس کے بعد کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، اور پھر خدا کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. اور خدا ہی سب کچھ کر سکتا ہے. خدا ہی ہمیں کھانا دیتا ہے، خدا ہی ہمیں کپڑے دیتا ہے، خدا ہی ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے، خدا ہی ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہی ہمیں دھوئے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. آمین. ہلیلویا. تو موسیٰ جو ہے
وہ اس بات پہ غور کرتا ہے اور خدا نے موسیٰ نبی کو جب بلایا تو اس نے کہا کہ اوپر آ جا. جب وہ پہاڑ پر گیا ہے تو وہاں پر وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہاں پر اسے گھٹا نظر آتی ہے اور وہ گھٹا میں سے گزر کر آگے جاتا ہے اور خدا کے قدموں میں جاتا ہے. اور خدا کا چہرہ کیسا ہے؟ اس قدر نورانی ہے کہ وہ خدا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر خدا اسے کیا کرتا ہے؟ 2 لوہے جو ہے وہ دیتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوا ہے؟ کلام لکھا ہوا ہے. اور کلام میں ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے خروج 32 باب نکالیں، اس کے 7 آیت پڑھیں. تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں. آمین. اب یہاں پر ایک بات بتائی گئی ہے. جب موسیٰ نبی خدا کی حضوری میں ہے، اس نے کلام جو ہے وہ لے لیا اور خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ جن کو تو ملک مصر سے نکال کے لایا ہے نا، وہاں پر جا کر دیکھ کہ وہ لوگ کیا ہے، ان کی حالت جو بگڑ گئی ہے. جڑا پادری تو چھڑ گیا نا پیچھے، جڑا پادری یعنی کہ اسسٹنٹ پادری ہوتا ہے، ایک پادری ہوتا ہے، ایک اسسٹنٹ پادری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب پادری صاحب کتے چلے جاتے پچھو اسسٹنٹ پادری جڑا ہے انہوں کی گائیڈنس کرتا ہے. تے موسیٰ نے چلا گیا خدا کی حضوری سے، 40 دن اور 40 رات وہ اس کے پاس رہا خدا کی حضوری میں. اور جو پیچھے اس کا اسسٹنٹ پادری تھا، اس نے کیا کیا کہ جب لوگوں نے اس کو فورس کیا، تنگ کیا، تو اس نے کیا کیا کہ سونے کا ایک بچڑا بنا دیا. اور یہاں پر خدا کیا کہتے ہیں؟ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں. یہ ہے کہتا ہے کہ وہ بگڑ گئے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنا خدا جو ہے وہ چن لیا ہے اور وہ اور خدا کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں. جس طرح 10ویں آیت پڑھیے گا. اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب یہاں پر خدا موسیٰ نبی کو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دے، تو نیچے جا. تے میں کی کرنے والا وا، میں جن لوگوں کو تو لے کر آیا نا، ان سب کو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان پر میرا غضب جو ہے وہ بھڑکا ہے. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. آمین. تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، یہ جو ہے اب یہ اور خدا کی عبادت کرنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے میرا غضب ان پر بھڑکا ہے. اور یہاں پر ایک بات دیکھنے والی ہے کہ موسیٰ نبی ایک لیڈر ہے، ایک اچھا لیڈر ہے. اور جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے بارے نہیں سوچتا بلکہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے. وہ اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. وہ اپنے گھرانوں کو نہیں پالتا، وہ اپنے گھرانوں کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے قوم کی، اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. آمین. تو یہاں پر وہ کہتا ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے. پھر یہاں پر خدا اس کو ایک جو ہے ایک موقع دے رہا، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلا جائے گا نا، ان لوگوں کو میں مار دوں گا پر تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اپرچونٹی چھوٹی نہیں تھی، اپرچونٹی اس کے پاس بہت بڑی تھی، کہنا سارے لوگ مر جائیں گے لیکن میں تجھے سرفراز کروں گا، تیرے نام سے ایک بڑی قوم بناؤں گا جو تیرے سلب سے ہوگی، تیری قوم ہوگی اور میں ان کو کیا کروں گا؟ بڑھاؤں گا. لیکن یہاں پر جس طرح کیا پڑے گا. تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے. یہاں پر دیکھیں موسیٰ نبی اپنے لوگوں کے لیے شفایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں خداوند تیرا غضب ان پر کیوں بھڑک رہا ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ان کو چھوڑ دے.
کیونکہ اب یہ ہے کہ اگر تم کو مار دے گا تو مصری کیا کہیں گے کہ موسیٰ نبی لوگوں کو اس لیے نکال کے لے کے گیا تاکہ ان کو رستے میں ہلاک کر دے. اب یہاں پر دیکھیں موسیٰ نبی جو ہے وہ خدا کے ضرور ریکویسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ خدا نے اس کو بہت بڑی اپرچونٹی دی تھی کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے قوم بناؤں گا. لیکن یہاں پر جو ہے موسیٰ نبی نے جو ہے خدا کی بات کو نہیں سنا. 32 لاکھ لوگ جو تھے نا اس وقت ملک مصر سے نکل کر آئے تھے. کتنے لوگ تھے؟ 32 لاکھ لوگ تھے جن کو خدا مارنا چاہتا تھا. لیکن موسیٰ نے ان کے لیے شفایت کی, موسیٰ نے ان کے لیے ریکویسٹ کی. حالانکہ وہ چاہتا تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا نام دیکھ آئی رہا ہے, میں تو بات ہی رہا ہوں, مجھے تو خدا نے نہ مار دیا, میرا گھرانا بھی بچ رہا ہے, میں بھی بچ جاؤں گا, لوگ مرتے ہو تو مر جائے. لیکن موسیٰ نے لوگوں کے لیے شفایت کی, لوگوں کے لیے ریکویسٹ کی, جس طرح بعد میں پڑے گا. مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائے کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے. سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے. اب یہاں پر موسیٰ نبی کہتا ہے خدا نو, کہتا ہے تم اپنے غضب نو رہن دے, یعنی کہ دوستوں کی طرح بات کر رہے ہیں. خدا کے ساتھ موسیٰ نبی جو ہے وہ بڑی فرینکلی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ تو اپنے غضب کو چھوڑ دے اور اپنے غضب سے کچھ جو ہے چھوڑ دے اور اپنے غصے کو رہنے دے. ایسا نہ ہو کہ جو مصری لوگ ہیں وہ کہیں کہ خدا جو ہے اس لیے بنی اسرائیل قوم کو نکال لایا تاکہ رستے میں ان کو ہلاک کرے. اور دیکھیں کہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنی قوم کے لیے فکر کرتا ہے. آمین. اچھا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر کرتا ہے, اور اچھا باپ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے. آمین. ہلیلویا. جو اچھا باپ ہے نا, جو اچھی ماں ہے, اچھا باپ ہے, وہ اپنے خاندان کی فکر کرتا ہے. اور اگر اچھے ماں باپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں تو ان کے فیوچر کے لیے وہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور ان کو ترقی کی طرف راہ لے کر جاتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ وہ اگر بھوکے ہیں تو بھوکے رہ دیتے ہیں, اگر ان کی ایجوکیشن نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے, لیکن ان کے لیے وہ فکر مند ہوتے ہیں. آمین. ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اسی طرح موسیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہے جن کو وہ نکال کے لے کے آیا تھا. جس طرح 4 آیت پڑھیے گا. تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے اب کرے یہاں گا. پر دیکھیں کہ موسیٰ نے جب ریکویسٹ کی ہے تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا. ہلیلویا. ارادے بدلوانے کے لیے بھی جو ہے ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے, ایک اچھا خادم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرے؟ شفایت کرے. حالانکہ خدا نے تو پلان کر دیا تھا کہ میں ان کو مار دوں گا, لیکن موسیٰ نے ریکویسٹ کی اور خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا. ہلیلویا. 32 لاکھ لوگوں کی جانوں کو بخش دیا. تو دیکھیں اگر اچھے انسان ہوں گے, اگر ہم اچھے لیڈر بنیں گے, ہم اپنے گھر کی فکر کریں گے تو پھر ہی ہم جو ہے وہ کسی کے لیے درخواست بھی کر سکتے ہیں اور پھر ہماری درخواستیں منظور بھی ہوں گی. اگر ہم دعا میں نہیں ہیں, اگر ہم روزے میں نہیں ہیں تو پھر ہماری درخواستیں کیسے پوری ہوں گی؟ کیونکہ موسیٰ نبی کو پتا تھا کہ میں خدا کے حضور 40 دن بھوکا اور پیاسا بیٹھا ہوا ہوں, میں اس کے حضور میں ہوں اور میرا 40 دن کا روزہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا میری بات کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا. کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں, جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے. موسیٰ نے 40 دن اور 40 دن کا فاقہ کیا, روزہ رکھا, اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. ہلیلویا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں پادری صاحب 40 دن کے روزے میں چاہیے, آپ 2 دن کا رکھتے ہیں, 3 دن کا, 5 دن کا, 7 دن کا, 10 دن کا, 21 دن کا.
روزہ رکھتے تو کہتے ہیں جی اسی چلو پانی شریف پی لیے, گلا خشک ہو جائے تو گھٹ بھر لیے پانی کا. لوگ اکثر مجھے فون کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر آپ کا روزہ تو روزہ رہنا ہوگا. اگر آپ پانی پیئیں گے تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کچھ کھا لیں گے تو پھر روزہ کیا ہوگا؟ روزہ تو مکمل روزہ ہے. اگر آپ لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ صبح رکھیں, شام کو رکھیں, اگلی شام کو کھول لیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں اور 24 گھنٹے کے بعد آگے پھر اگر آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھیں, آپ کنٹینیو روزے رکھ سکتے تو آپ ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ رکھیں اور مکمل روزہ رکھیں. کیونکہ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ آپ 2 گھنٹے کا روزہ رکھیں, 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں, 6 گھنٹے کا روزہ رکھیں, 10 گھنٹے کا رکھیں, 12 گھنٹے کا, بلکہ خدا نے کہا ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ رکھیں, 24 گھنٹے کا روزہ. تو ہم لوگوں نے تو خود ہی اپنی طرف سے ہی خدا کے کلام کی بات کو لے لیا, جب تو روزہ رکھے. یعنی کہ اس کا جو مقصد ہے نا کہ جدو تو روزہ رکھے, یعنی کہ جڑے دن تو رکھیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس دن روزہ رکھنا ہے آپ نے مکمل روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نے 2 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا, 10 گھنٹے کا. کوئی بیمار آدمی ہو تو چلو سمجھ آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی وہ کچھ ٹائم کے لیے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو دعا زیادہ کرے, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 10 گھنٹے پریئر کرے, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ دعا کر لے. اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ دعا کا ٹائم بڑھا دیں, آپ دعا کا پیریڈ بڑھا دیں, آپ دعا میں زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں. تو روزہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس میں بائبل کہیں نہیں بتاتی کہ آپ 4 گھنٹے کا رکھیں یا 10 گھنٹے کا رکھیں. یہ ہماری طرف سے کوئی آپ لوگوں کو کنسیشن نہیں ہے, کیونکہ خدا بھی کسی کو کنسیشن نہیں دیتا. خدا بھی کسی کو نہیں بتاتا کہ آپ اتنے گھنٹے کا روزہ رکھیں. کلام میں لکھا ہے ایک شام سے دوسری شام تک. اور یہ جو روزہ تھا نا یہ کفارے کا روزہ تھا. جب خدا نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالا, ملک مصر سے جب یہ نکلے تو اس وقت خدا نے جو ہے بنی اسرائیل قوم کو بتایا کہ تم نے اس دن روزہ رکھنا ہے, کفارے کا روزہ تھا یہ, اور کہا کہ تم نے ایک شام سے دوسری شام تک کا روزہ رکھنا ہے, اور یہ سال بسال روزہ رکھنا ہے, ہر سال تم نے روزہ رکھنا ہے. یہ اس میں کوئی رعایت نہیں تھی اور ہر سال یہ روزہ رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ جب قربانی کرتے, قربانی دینے سے پہلے وہ روزہ رکھتے تھے تاکہ خدا جو ہے ان کی قربانی کو قبول کرے. ہم لوگ دیکھ دیتے ہیں, آپ دیکھ دیتے ہیں, کوئی منت مانتے ہیں, آپ دیکھ دیتے ہیں, تو کیا دیکھ دینے سے پہلے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا دیکھ دینے سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں کہ خداوند میں قربانی دے رہا, میری قربانی تیرے سوچ پہنچے. اسی تو بس بلانے نائی تو پاوے دہی بھی جڑا بھی گندا گلیز ہوئے وہ بھی نہ پتہ ہوئے بھی یہ جڑی قربانی دے رہے ہیں بڑی پاک قربانی ہے, اس کو بھی شاید یہ اس کا اندازہ نہ ہو. تو قربانی دینے کے لیے بھی ہمیں پاکیزگی میں آنے کی ضرورت ہے, اور جو قربانی دیتا ہے وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں ہو تاکہ خدا آپ کی قربانی کو قبول کرے. کئی دفعہ ہماری قربانیاں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو پراپر طریقے سے جانتے ہی نہیں ہیں, بائبل کی تھیالوجی کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. بائبل کیا کہتی ہے, ہم بائبل کی بات کو تو فالو ہی نہیں کرتے, اور ہم نہ تو دعا کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں. اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ دیکھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کس سے تو کہہ دیتے, بھائی بھی کہہ دیتے دعا کرتے ہیں چور منگانے ایسے, نائی بھی کہہ دیتے ہیں, نائی بھی کہتے ہیں دیکھتے چور دعا کرتے دیکھ منڈنی ایسے. نائی کے پاس اتھارٹی ہے کیا؟ نائی خادم ہے کیا؟ نائی کو خدا نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی نہیں آپ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں؟ آپ کا کام ہے, آپ نے کیونکہ خدا کے حضوری میں دیکھ دی ہے, آپ نے خدا کے حضوری میں شکر گزاری کی ہے, تو آپ کا کام ہے کہ آپ پراپر خدا کے لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ دعا کرے اور آپ کی قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور میں بخور کی مان پہنچے. ہلیلویا. ہماری قربانیاں کیوں رک جاتی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اس قربانی کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں. جس طرح 4ویں آیت پڑھیے گا. تب خداوند نے
उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से खुदा करेगा। ने उस बुराई को छोड़ दिया जो खुदा ने कहा था कि मैं 32 लाख लोगों को क्या करूंगा, मार दूंगा। खुदा अपने लोगों की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। इंसान बेशक गलती करते हैं, खताएं करते हैं, लेकिन खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहते। 15 में देगा। और मूसा शहादत के दोनों लोहे हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा और वो लोहे इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कुंदा किया हुआ था। अब यहाँ पर खुदा ने 2 लोहे दी मूसा को, और वो दोनों लोहे क्या थी, आगे और पीछे से लिखी हुई थी। और मूसा ने जब लोहे पकड़ी है तो क्या उसने खुदा की तरफ पीछा किया था, बल्कि उसने क्या किया, उल्टा फिरा, दोबारा वो उल्टे कदमों गया। और फिर जाकर जब वो पहाड़ से उतरा है तो उसने जाकर फिर बनी इस्राएल कौम की जब हालत को देखा, तो उसने जब हालत को देखा तो मूसा को गुस्सा आ गया और उसने वो लोहे क्या की, तोड़ दी। हालेलुया, वो लोहे तोड़ दी क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़कर उस बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी। आज भी हम लोग खुदा को छोड़ देते हैं और खुदाओं के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ बरकत मिल जाएगी। हमें औलाद जो है खुदा नहीं दे रहा तो हमें औलाद कहीं और से मिल जाएगी। अगर आप खुदा की हजूरी में रहेंगे तो खुदा आपको औलाद की बरकत देगा, खुदा आपको सरफराज भी करेगा। इसका समटाइम आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, बड़े लोग आजकल ये सोचते हैं अच्छा ऐसे बरकत नहीं मिलती भी दूसरे चले जाओगे तो उसे बरकत जरूर मिलेगी। आजकल लोगों ने ये भी बड़ा बताया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बड़े लोग हैं, आपको बड़े लोग मिलेंगे ऐसे, और कहते हैं अच्छा ऐसा चर्च के नहीं थे दूसरे चर्च वो चर्च अगर उत्तर नहीं मिलती फिर किसी और चर्च चले जाते हैं, वो तो बरकत नहीं मिलती किसी और चर्च चले जाते हैं। इसी तरह वो चर्च बदलते रहते हैं लेकिन अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे। जब तक आप अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे बरकत तब तक नहीं मिलेगी। बरकत अपनी तब्दीली से है, बरकत जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे ना फिर बरकत है। जब हम दुआ और रोजे में होंगे ना फिर बरकत है। बरकत अगर आपने लेनी है तो अपने आप को तब्दील करें, चर्च ना बदलें, अपने आप को तब्दील करें। जब आप अपने आप को तब्दील करेंगे तो बरकत तब मिलेगी। 34 बाब और उसकी पहली 4 आयतें। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, पहली लोगों की मानिंद पत्थर की 2 लोहे आप तराश। और पहले क्या है, पहले खुदा ने 2 लोहे खुद दी थी, बना के भी दी, उनको ऊपर लिख के भी दिया। और जब मूसा ने उनको देखा कि लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया है, लोहे तोड़ दी, और खुदा ने फिर हुक्म दिया कि हाँ तू की करना है, अपने लिए 2 लोहे बना के लेकर आनी है। पहाड़ के ऊपर तूने लोहे लेकर आनी है। और फिर जी आगे बढ़िएगा, 2 लोहे अपने लिए तराश लेना और मैं उन लोगों पर वही बातें लिख दूंगा। जो लोहे तो लेकर आएगा मैं वो बातें क्या करूंगा, उन पर लिख दूंगा जो पहले लिखकर दी थी। हाँ जी, जो पहली लोगों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी, और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोई सीना पर आकर। और ऐसे की कह रहे हैं खुदा कहना सुबह तू तैयार हो जाना है। आमीन, कहना सुबह तैयार हो जाना। तो मूसा की लोहा तो बगैर ही तैयार हो गया था, उसने लोहे भी तैयार की और अपने आप को भी तैयार किया। उसको ये पता था कि मैंने खुदा की हजूरी में जाना है और खुदा अपने पूरे टाइम पर मौजूद होता है। खुदा ये नहीं करता कि मैं कोई गल नहीं चर्च का टाइम 9 बजे है तो मैं 2:30 चला जाऊंगा।
میں 10 بجے چلا جاؤں گا تو جڑی ہے وہ لوگ لیٹ بھی آنے گے تو کوئی بات نہیں ٹھہرے. خدا اپنے ٹائم پر موجود ہوتا ہے. اس لیے موسیٰ صبح سویرے ہی ریڈی ہو گیا. اس کو پتا تھا کہ خدا اپنے ٹائم پر جو ہے وہ پہنچ جائے گا. ہلیلویا. خدا اپنے وقت پر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. ہم جو ہے لیزی ہو سکتے ہیں لیکن خدا کبھی بھی سستی نہیں کرتا. اور کلام میں بھی یہ بات کی ہے خدا سست آدمی کو پسند نہیں کرتا. خدا سست ٹخنوں کو سست گھٹنوں کو خدا پسند نہیں کرتا. میں نے کلام میں ایک بات بتائی تھی کہ جو نیند کو پیارا کرتا ہے نا وہ کنگال ہو جائے گا. جڑا نیند کو اہمیت دے گا نا وہ کیا ہوئے گا؟ کنگال ہو جائے گا. یہ کلام کی بات ہے, میری بات نہیں ہے. اور کلام میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے. اور جو نیند کو پیار کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے. جی پڑھیے گا آگے. اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا. کتنے ہونا حاضر؟ کوہ سینا دے میرے سامنے حاضر ہونا. تو صبح سویرے اے نہیں تو دوپہر نو آلی یا کوئی 2-4 گھنٹے لیٹ آلی سگا تو صبح سویرے میرے حضور حاضر ہوتا ہے. تے اسی ساڑھے تو صبح 12 بجے ہوتی کئی لوگوں نے, کئی لوگوں نے صبح 3 بجے ہوتی, دوپہر کی شامی 3 بجے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سست ہیں, اٹھتے ہی نہیں ہے ٹائم سے. کہ خدا کی کہتا صبح سویرے میرے حضور حاضر ہونا تے لوگوں نے کے حاضر ہونا. پھر میں کلام لے کے داں گا تینوں جڑا تو توڑیا ہے. حالانکہ موسیٰ نے گناہ کیا تھا, خدا کے کلام کو توڑ دیا تھا, پر خدا نے معاف کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو اب غصہ ہے, اس لیے اس نے کلام توڑ دیا ہے. اور اس کو کہا تو بنا کے لے گیا اور صبح سویرے میرے حاضر ہو. جی آگے. پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ پہلے آئے. کتنے لوگ گئے سی؟ 2 لوگ گئے سی. پہلے اس کے ساتھ 2 لوگ گئے تھے. پھر کہنا کہ اردو اپنے ساتھ کسی نے کیوں نہیں آتا. ہلیلویا. جی. اور نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی نہ دوسرا شخص ہوئے تے نہ ایک پیڑ بکریاں تے نہ کوئی گائے بیل ہون. جی پڑھیے گا. بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چلنے نہ پائے. کہتا ہے کہ پیڑ بکریاں بھی ہیں, کوئی چرچا کے سامنے اکثر دیکھنے سے چھاپیاں لگ جاتی ہیں, لوگ دکانیں لگا لیتے ہیں چرچوں کے سامنے. اور یہ کلام کی بات ہے کہ کوئی ایسی چیزیں سامنے نہ ہو, کوئی سینا کے پہاڑ کے نزدیک بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو. چرچ کے سامنے ایسی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں کیونکہ خدا بزنس نہیں کرتا, خدا پاکیزگی میں لے کر آتا ہے. ہلیلویا. خدا اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے, خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے اور خدا ہی سرفراز دیتا ہے. جب بزنس ہوگا تو پھر ڈسٹربنس ہوگی, جب بزنس ہوگا تو خرابی ہوگی, جب بزنس ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ مشکلاتوں میں پریشانیوں میں آ جائیں گے. لیکن جب آپ خدا کی ظلم ہوگے تو پھر آپ کبھی بھی کسی مصیبت میں نہیں پڑیں گے. جی آگے بڑھیے گا. اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشی. پہلے کی طرح 2 لوہاں گئی سی اور تراشیاں کر لیا نہ آپ. جی. اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا. دونوں لوہاں اپنے ہاتھ لیا نے تو کوہ سینا کے پہاڑ تے چڑھ گیا. جا کے 8ویں آیت کی گل ہے. تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا. پھر موسیٰ نے کیا کیتا؟ اپنا سر جھکایا تے سجدہ کیتا. جی. اور کہا اے خداوند اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل, گو یہ قوم گردن کش ہے. اور تو اب یہاں پر پھر حالانکہ قوم کو دیکھ بھی ہے, قوم خرابی بھی کر رہی ہے, پر پھر جا کر وہاں پہ دوبارہ اپنی قوم کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں. کہنا خداوند اونت کی گل ساڈے وچوں کے چل اے نہ ہوئے کیونکہ یہ گردن کش قوم ہے. ساری مسیح قوم انجدی ہے جس طرح کی بنی اسرائیل قوم ہے نا, انجدی مسیح قوم نہیں ہے. حکم نہیں مانتی, خدا کے قدموں چ نہیں آتی. تے خدا دے حضور
موسیٰ نبی کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ساڈے وچوں کے چل تاکہ لوگوں کو تھوڑا جہا ڈر ہوئے کہ خدا ساڈے نال جی یہ قوم گردن کش ہے اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے. آمین. کہتا ہے کون سا اپنی میراث کر ہمیں اولاد خداوند کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. کہتا ہوں اسی تیری میراث بن جائیے تاکہ تو ساڈے نال نال چلے. جس طرح 28 آیت پڑھی کسی کی. سو وہ 40 دن اور 40 رات وہی خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا اور اس نے ان لوگوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا. اب یہاں پر موسیٰ نبی جو ہے وہ دوبارہ 40 دن اور 40 رات رہا ہے اور اس نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا. پہلے بھی ایسے ہی تھا دوبارہ کیا اور اس نے کتنا سٹے لیا ہوگا 2 دن 4 دن 10 دن کتنے دیر رکا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ 40 دن کے لیے اس نے جا کر روزہ رکھا ہے. پہلا روزہ رکھا 40 دن کا دوبارہ پھر 40 دن کا روزہ رکھا تے اسی ایک روزہ رکھ لیا نا تے ساڈی جڑی نا طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے. اسی کہتے ساڈا تے سر پیڑ نہیں درد پیا ساڈا تے سر ہی بڑا درد کرتا پیا. چاہ پیا گے پھر لگتے گا سر درد چاہ بھی پی لیتے پھر بھی سر پیڑ نہیں ختم ہوتا کیونکہ ہم خدا سے برکت نہیں مانگتے. اور یہاں پر دیکھیں خدا کے بندہ موسیٰ کو اس نے 40 دن کا روزہ رکھا اور پھر 40 دن کا روزہ رکھا اور جب 40 دن کا روزہ رکھا ہے اس نے کلام میں لکھا ہے ہوں اتنے دیکھو کہ گل دیکھو کہ کلام چ لیا گیا نہ روٹی کھائی نہ پانی پیتا. تے اسی ایک روزہ رکھنے ہیں 4 روزے رکھنے ہیں 10 رکھنے ہیں تو وہ گلا خشک ہو جاتے ایک گھٹ پانی کا بھر لینا چاہیے تاکہ گلا جڑا تر ہو جائے. لوگ انج کرتے ہیں کہ خدا کا کلام تو بڑا کلیئر دستا پیا ہے کہ تسی نہ پانی پینا نہ روٹی کھانی ہے تسی مکمل روزہ رکھنا ہے. تو جب مکمل روزہ نہیں رکھتے تو بہتر تسی نہ رکھو یہ بہتر ہے تسی روزہ نہ رکھو. یہ تو پہلے کہ تسی خدا دے گنہگار ٹھہرو. خدا کے گنہگار نہیں ہونا آپ زیادہ بہتر ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں رکھ سکتے تو آپ دعا کریں زیادہ ٹائم خدا کو دیں. جی 28 آیت 29 آیت دے گا. اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوئی سینہ سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. اور دیکھو جب پہاڑی سے بچ رہا ہے نا تے لوہا ہاتھ پڑیا ہے تے تھلے اترتا پیا ہے تو یہ گل تو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی حضوری چ رہن نال وہ چہرہ اینا نورانی ہو گیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلیا. اور جب تھلے اترا ہے نا تو پھر وہ شاگرداں نے دسیا یشوع نے دسیا کہ تیرا چہرہ تے بڑا نورانی ہے تو اس قدر تیرے چہرے تے نور ہے کہ کوئی تیرے والوں دیکھ نہیں سکتا. پھر وہ چہرے تے کی کیتا نقاب کرتا کپڑا پاتا تاکہ وہ چہرے کا نور جڑا ہے دوسرے تے نہ جائے. کیونکہ جب اگر خدا کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ گر جاتا تھا کیونکہ خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اس لیے موسیٰ کے چہرے کو بھی ڈھانپ دیا گیا. ہلیلویا. جب آپ خدا کے حضوری میں رہیں گے آپ 4 دن کا 5 دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں 1 دن کا روزہ رکھ لیں اور کنٹینیو رکھتے جائیں تو اپنے چہرے کا نور دیکھے گا. اور موسیٰ نے کوئی کریمہ لائی ہوتے اس نے کہ کریمہ لاتا رہا سی اس کے چہرے پہ اتنا گلو آ گیا اتنا نورانی ہو گیا اتنا کا چہرہ روشن ہو گیا. کوئی کریمی نہیں لائی اس نے بلکہ خدا کی حضوری میں رہنے میں آپ کے چہرے پر گلو آتا ہے آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور آپ کا چہرہ اس قدر نورانی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی برکت پا جاتے ہیں. آمین. آپ کے چہرے کا نور اس وقت کم ہوتا ہے جب آپ کی زندگی میں گناہ آتا ہے. آپ کا چہرے کا نور گلو کم ہوتا ہے اس وقت جب آپ دوسروں کے بارے برا سوچتے ہیں دوسروں کے بارے بری باتیں کرتے ہیں
ऐप चोरी करते हैं, जबकि खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। तो आपने क्या करना है, खुदा की हुजूरी में रहना है, ताकि खुदा का चेहरा हमेशा आप पर चमकता रहे और आपके चेहरे भी हमेशा रोशन रहे। इस दूसरा किताब, इस दूसरा निकालिएगा जरा, 9 बाब और उसकी 9 में 10वीं आयत। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावन ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। और खुदावन ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहे मेरे सुपुर्द की, और उन पर वही बातें लिखी थी जो खुदावन ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। अब यहाँ पर दूसरा की किताब में भी बताया गया कि मूसा ने 40 दिन का जो रोज़ा रखा, उसमें उसे ना कुछ खाया ना पिया। इसलिए मेरे बुजुर्ग, मूसा नबी 40 दिन का रोज़ा रख सकता है, तो उसमें वो कुछ नहीं खाता। तो कलाम खुदा हमें ये फरमाता है कि हमने जब रोज़ा रखना है तो इसमें कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि मुकम्मल रोज़ा रखें। और अगर आप लंबे रोज़े रख सकते हैं तो गुड, अगर नहीं रख सकते तो आप एक रोज़ा रखें और मुकम्मल रोज़ा रखें, ताकि खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके घराने पर हमेशा अपनी बरकत को बनाए रखे। खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता। तेरा मन्नत ना मानना इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम मन्नत माने और उसे पूरा ना करें। हम मन्नतें मानते हैं, जब पूरी नहीं होती तो फिर हम खुदा के गुनहगार ठहरते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप मन्नत ना माने, आप ना कहें, आप ये बात कभी ना कहें कि मैं खुदा के घर में ये दूंगा, मैं खुदा के घर में ये दूंगा। और अगर आप मन्नत नहीं मानते तो इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप मन्नत मानते हैं, देते नहीं हैं, तो फिर इसमें आप गुनहगार ठहरते हैं और इसकी सज़ा खुदा देता है। ये मत सोचें कि खुदा माफ़ कर देता है, खुदा सज़ा देता है और खुदा याद रखता है, खुदा भूलता नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आज का जो खूबसूरत मैसेज है वो यही है कि हमने मूसा की तरह अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आना है और अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से खुदा के ज़रिए में गुजारना है, और एक अच्छे लीडर की तरह अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए बरकत का बायस बने। खुदा इस कलाम को से हम सबको